बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ बराह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज की खसूसी नशिस्त में हम गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात, नताइज, सियासी रद्द-ए-अमल, अपोजिशन की मुबैना धांधली के इल्ज़ामात, इसके साथ साथ PDM की सियासत, हुकूमत की मुल्क की मईशत और महंगाई को कम करने के हवाले से अज़म का इजहार कैसे किया जाएगा, और इसके साथ साथ कोरोना वायरस की दूसरी लहर और तेजी से बढ़ते हुए केसेस, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आज एक अहम फैसला, इन तमाम सुलगते हुए मसाइल पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ उमूर खारजा के मैदान में वज़ीर आज़म पाकिस्तान कल अफगानिस्तान जा रहे हैं, उनका पहला दौरा काबुल है। इसकी अहमियत, अमरीकी सदारती इंतखाबात, जो बाइडन जो कि प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, इनके होते हुए पाक अमरीका ताल्लुकात किस नहज पे रहेंगे, और साबिक अमरीकी सदर बारक हुसैन ओबामा की जो किताब आई है द प्रॉमिस्ड लैंड, जिसमें उन्होंने एबटाबाद वाक़ये के तनाज़र में साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब से जो उनकी गुफ्तगू हुई और जो उनके आसिफ जरदारी साहब के तासुरात थे, उनसे मुतल्लिक इंकिशाफात किए हैं। तमाम नुकात का अहाता करेंगे और आज की जो मेहमान शख्सियत है, इन तमाम सवालात के हवाले से इंतहाई मौजू है। वफाकी वजीर है बराए इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज साहब, आपका बहुत शुक्रिया शिबली भाई कि आपने हमें वक्त दिया। मैं आपसे सब गुफ्तगू का आगाज़ जरा करते हैं सियासत से, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बताइएगा। PTI को 9 नशिस्तें मिली हैं और आप लीडिंग जमात हैं, आज़ाद साथ जीते हैं। कारकर्दगी कैसी रही, इस पे आपके क्या तासुरात हैं? PTI एक्सपेक्ट कर रही थी इससे ज़्यादा सीटें, या आप समझते हैं तवक्कुआत से बढ़कर लोगों ने एतमाद का इजहार किया है? दूसरी तरफ अपोजिशन तकरार से ये बात कर रहे हैं कि ये जो इलेक्शन हुआ है ये फिक्स्ड मैच है। आज भी मरियम नवाज साहब मानसेरा में मौजूद थी और वो कहते हैं ये इलेक्शन स्टील कर लिया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के भी यही तासुरात हैं। तो ये एक रिवायत तो रही है, मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था, आपने कहा जो हारता है वो कहता है धांधली हुई है। इस रिवायत को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, और इलेक्शंस के नताइज के हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए, पहली बात तो ये कि इस सोच को ख़ात्मे के लिए आपको एक जमहूरी सोच रखना होगी, जिसमें कि आप इस बात पे यकीन रखें कि ये लोगों का जो मैंडेट होता है वो उसके अवाम ही उसके गार्डियन भी होते हैं और अवाम ही उसके मालिक होते हैं। माजी में इलेक्शंस हुए, कुछ पे एतराज़ात हुए। पहले चूँकि 2 पार्टी सिस्टम था तो वैसे ही एक हुज्जत तमाम करने के लिए कंप्लेन हो जाता था, लेकिन उसके बारे में कोई संजीदा बात नहीं होती थी। जब हम आए हैं तो अब ज़ाहिर है कि जो पार्टनरशिप तोड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो ज़ाहिर है कि एक जो इस्टेब्लिश स्टेटस को था जी, वो डिस्टर्ब हो गया, और उस स्टेटस को के साथ जुड़े हुए कई ऐसे लोग भी थे, ऐसे ग्रोह भी थे, ऐसी ग्रुप्स भी थे जिनको कि ये बिल्कुल सूट नहीं करता कि एक ऐसी हुकूमत जो कि एहतसाब की बात करे, एक ऐसी हुकूमत जो कि गैर उस लिहाज से मतलब है कि न तो हमारा कोई एक ऐसा एजेंडा है कि हम किसी के साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करें। हमारा काम था कि, और इसी बुनियाद पे लोगों ने हमें वोट दिया कि हम इस मुल्क में जिस तरीके से लूट मार की जा रही थी उन लोगों को एहतसाब के कटहरे में लाएं, और उनकी जो भी जो गैर कानूनी असासे हैं जिसका कि जवाब उनको देना चाहिए। यानी कि एक आम लोगों से तो पूछा, इनकम टैक्स ऑफिसर जाएगा, सिर्फ वो उससे पूछेगा कि जी आपने आपके एसेट्स बताइए, आपने कैसे लिए, आप जवाब दे देंगे, मामला ख़त्म हो गया। नहीं दिया, जुर्माना हो जाएगा, बात ख़त्म हो गई। लेकिन ये एक ऐसा एक कल्चर बना हुआ था जिसमें कि जो मुल्क के जो रूलिंग एलीट है जिसको कहते हैं आप, और ख़ास तौर पे ये नवाज शरीफ एंड फैमिली और इसी तरह आसिफ जरदारी एंड फैमिली, वो ये समझते थे कि जी ये उनका एक कानूनी एक खुदाई हक है जिसमें कि वो कानून से बालातर हैं। कानून आम लोगों के लिए है, कानून ख़ास लोगों के लिए नहीं है। तो इस कल्चर ने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जिसमें कि लोग पैसे की बुनियाद पे इलेक्शन जीते भी थे, और पैसे की बुनियाद पे लोगों का माशरे में मकाम भी बनता था। अब ये हालात चेंज हो गए हैं। अब वो जो स्टेटस को की नुमाइंदा जमातें हैं जो कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हैं, ये बजाय इसके कि अवाम को ये बताएं कि जी जो इल्ज़ामात, संजीदा इल्ज़ामात उन पे लगे हैं उसका जवाब दें, वो तो दे रहे ना चले। मैं ये इलेक्शंस के हवाले से, मैं इलेक्शन के जो हवाले आपने से पैसों बता की रहा हूँ। बात की, वो ये इल्जामात आप लोगों पर लगा रहे हैं कि वफाकी वज़रान ने फंड्स तकसीम किए नहीं, देखें में। हमारी तो देखें नहीं, हमारी तो ये तो एक इंतहाई एक गैर मुनासिब सी बात है
کہ ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ جب ہاریں گے تو یہ کہیں گے کہ جی دھاندلی ہوئی ہے. اگر تو ہم نے دھاندلی کرنی ہوتی نمبر 1 تو پھر ہم یہ 9 نشستوں پہ کیوں اکتفا کرتے؟ ہم تو پھر سیدھا جاتے 14 سیٹوں پہ 15 سیٹوں پہ. لیکن الیکشن ہوتا ہے, الیکشن میں آپ کے جو اندازے ہوتے ہیں بعض اوقات غلط ثابت ہوتے ہیں, بعض اوقات ٹھیک. ہماری توقع یہی تھی کہ ہمیں زیادہ ملنے چاہیے تھے, لیکن یہ گلگت بلتستان کے عوام کا فیصلہ ہے اور اس آنکھوں پہ ہم تسلیم کر رہے ہیں. لیکن یہ طریقہ کہ جس میں آپ الیکشن ہار جائیں تو آپ کہیں دھاندلی ہوئی ہے, یہ وہی بات آ جاتی ہے نا کہ مولانا فضل الرحمان, جسٹ لیٹ می فنش, مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ جی الیکشن 18 کا ٹھیک نہیں ہوا, ان کا بیٹا الیکٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اسد محمود وہ ہار گئے تو وہ اسد ٹھیک ہے, مولانا فضل الرحمان وہ دھاندلی سے ہارے ہیں. اسی طرح شاہد خاقان عباسی اپنے حلقے میں ہارے, جا کے لاہور سے الیکشن لڑا, ادھر جیت گئے. یہ جو ہے دھاندلی تھی, وہ ٹھیک تھا. اسی طرح پیپلز پارٹی ہے, وہ سندھ میں انہوں نے اتنی سیٹیں لیں 2018 کے الیکشن میں کہ وہ بے نظیر کی شہادت پہ بھی انہوں نے اتنی سیٹیں نہیں لی تھیں. پھر یہ کہتے ہیں ادھر حکومت بھی بنا لی ہے, وہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی. ایڈریس کیسے کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, ایڈریس اس کا یہ کہ میں نے آپ سے شروع میں کہا مبینہ دھاندلی کے الزامات دیکھیں, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اس وقت جو یہ 10 جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں, جو کہ پرائم منسٹر صاحب نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ اس وقت بھی ہم اکیلے کھڑے تھے جب ہم یہ کیمپین چلا رہے تھے, جس میں دھرنا بھی شامل ہے, جس میں کہ ہم نے جو انتخابات میں جو باقاعدی بے قاعدیاں ہوئی قادری تھی, صاحب آپ کے ساتھ ٹھیک ہے, دھرنے اور اس میں موجود تھے. ٹھیک ہے جی, تو ہمارا اس وقت بھی اس وقت بھی ہم اکیلے کھڑے ہوئے تھے, اور اب آج بھی ہم اکیلے کھڑے ہوئے ہیں. اور کس قوت پہ ہم آج اکیلے کھڑے ہیں؟ وہ ہے مورل اتھارٹی. بٹ دے بلیم کہ آپ کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ بھی ہے. نہیں, دیکھیں بلیم تو یہی ہوگا نا, بلیم تو یہی ہوگا کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی وجہ تو, وہ تو وہی والی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک چیز جو کہ اگلے آپ کے مخالف کے فیور میں چلی گئی ہے, تو آپ کہیں کہ نہیں جی وہ تو بس اس وجہ سے ہو گیا, اس وجہ سے ہو گیا. آج بھی وہ آج بھی دیکھیں ظاہر ہے, نہیں ہے. آپ ان سے یہ توقع کرتے ہیں, یعنی وہ لوگ جنہوں نے کہ اس ملک کو جس طریقے سے چلایا, میں آپ کے پی ٹی وی کے ادارے کوئی بات کرتا ہوں جدھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, کس طرح سے چلایا گیا یہ ادارہ, اور کتنے ادارے ہیں جن کو کہ تباہ و برباد کر دیا. آج جو ہے تو کیوں لوگوں کو اداروں سے نکالا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ادارے مفلوج ہو گئے ہیں, ان کے پاس بالکل کوئی پیسے ہی نہیں رہے. ٹھیک, اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو ہیں یہ تو یہی کہیں گے. اب یہ مجھے بتایا کہ یہ کل پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ ہو جائے, سینٹ, کیونکہ آپ خود بھی سینٹ آف پاکستان کے رکن ہیں, شو آف ہینڈ سے ہو جائے تاکہ ٹرانسپیرنسی آ جائے, کیونکہ سوال شفافیت ہی کا ہے. تو اب وہ کیا لائے عمل اختیار کیا جائے گا؟ کیونکہ کل آپ نے فضل الرحمان صاحب کی بات کی, پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا, ان کا ہم حکومت سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. کیا سینٹ سے شو آف ہینڈ سے جو یہ کہا جاتا تھا مبینہ طور پہ کہ جی پیسہ چلتا ہے, بالکل, اور یہ نون لیگ کے جو بھی ہمارے شوز بھی آتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی 60 یا 65 لوگ کھڑے ہوئے تھے سنجرانی صاحب کے خلاف, اور ووٹ جب نکلے تو وہ 50 تھے, تو ان پہ انڈیو پریشر بھی آ جاتا ہے. کیا اس سے الیکشن میں شفافیت قائم ہو سکتی ہے الیکٹرانک ووٹنگ سے, اور اگر سینٹ کا الیکشن کو شو آف ہینڈ سے کر دیا جائے؟ دیکھیں ظاہر ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ہر وہ سٹیپ, جب یہ الیکٹرول ریفارمز کمیٹی بنی تھی وہ ہماری پریشر پہ بنی تھی, ہمارے کہنے پہ بنی تھی, اور 2013 کے انتخابات کی جتنی بھی بے قاعدیاں تھیں اس کے لیے ہم نے ایک پراپر طریقہ دیا. دیکھیں جب آپ دھاندلی کی بات کرتے ہیں تو آپ کو ثبوت پیش کرنے ہوتے ہیں, آپ کے کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا, آپ بہت کیا کچھ بھی کہہ دیں. اگر میں بتاؤں گا تو میں نے پروف بتانا ہے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی رسیدیں میرے پاس نہیں ہیں. اب جب آپ کو پروف نہیں ہے, اگر پروف ہیں آپ جائیں گے الیکشن کمیشن, طریقہ کار ہوتا ہے نا ہر چیز کا, آپ عدالت میں بھی جاتے ہیں, آپ پہلے جاتے ہیں سیشن کورٹ جاتے ہیں, پھر آپ ہائی کورٹ جاتے ہیں, پھر سپریم کورٹ جاتے ہیں, وغیرہ وغیرہ, یہ مرحلے ہوتے ہیں. اب اگر آپ بغیر ثبوت دیے ہوئے الیکشن کمیشن کو کہ نہیں جی الیکشن کمیشن بھی وہ ہے, فلاں بھی وہ ہے, کسی کو چیز کو نہیں مانتے ہیں, آپ کے پاس اخلاقی جواز کیا ہے؟ یہ تو ایک کرپٹ لوگوں کا ایک ٹولہ ہے جو کہ اپنے مفادات کو کرنے کے لیے جمع ہو گیا ہے. ہمارے پاس تو اخلاقی جواز ہے, اخلاقی قوت ہے, ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ان کے پاس سوائے ندامت کے ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں. یہ تو پہلی بات کریں, قوم سے معافی مانگیں اس سٹیج پہ کھڑے ہو کے جس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں. کوئی پاکستان کو بلوچستان, آزاد بلوچستان کہہ رہا ہے, کوئی اداروں پہ اٹیک کر رہا ہے, کوئی ہائی کورٹ یہ اپنا جوڈیشری پہ اٹیک کر رہا ہے. آرٹیکل 19 کی وہ لیتے ہیں, لیکن جو باقی اس کی جو وہ آرٹیکلز ہیں اس سے یہ اپنے آپ کو, تو یہ چیری پکنگ اس طرح نہیں ہو سکتی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو اس بات میں اگر یہاں بیٹھا ہوں مجھے فخر ہے, تو میں اس لیے ہے کہ بیکاز میں نے ایک
پارٹی جوائن کی, پہلی پارٹی جوائن کی, حالانکہ میری فیملی کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا, میں نے جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف کو بیکاز اس کا لیڈر عمران خان ساری دنیا مانتی ایک آنیسٹ آدمی ہے اور ایک آنیسٹ بندے کے پیچھے کھڑے ہیں, اور ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوئی زندگی میں ایسا کام نہیں کیا جس میں کہ نظامت لیجیٹیمیسی کو چیلنج کرتے ہیں. لیجیٹیمیسی کو تو وہی چیلنج کریں گے. دیکھیں ہم الیکشن کے تھرو آئے ہیں, گلگت بلتستان میں الیکشن ہوا ہے, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن دھاندلی تھی, یہ الیکشن لڑے کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے, اگر یہ کہتے ہیں, مولانا فضل الرحمان کہتا ہے کہ الیکشن دھاندلی, بلاول صاحب کہتے ہیں میرے تو دیکھیں یہ دائیں طرف امجد صاحب بیٹھے ہیں, یہ سی ایم کے کینڈیڈیٹ ہے, پی ٹی آئی کا سی ایم کا کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہیں, پارٹی انفراسٹرکچر ہی نہیں تھا. نہیں یہ باتیں تو دیکھیں انتہائی مریم صاحبہ کہنے ہیں کہ نون لیگ کے لوگ توڑ کے آپ لوگوں نے امیچور باتیں ہیں, یہ امیچور باتیں ہیں کہ جی جب ہار نہیں مانتا اب جب ہوتی ہے تو ناچتا جانے آنگن ٹیڑھا. ٹھیک ہے نا, آپ یہ ساری جو باتیں یہ کر رہے ہیں, اب فضل الرحمان صاحب ہیں, ان کو بتائیں کہ ان کا سٹیک کیا ہے گلگت بلتستان میں, ان کے تو 10 ووٹ نہیں ہیں ادھر. اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے 2018 کے الیکشن میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ اپنے بیٹے کو کہیں استعفیٰ دے, کیونکہ یہ اسمبلی جعلی ہے بقول ان کے, تو استعفیٰ دے. کس لیے بیٹھے ہوئے؟ یہ تو نہیں ہے کہ 2 سال آپ نے پریزیڈنشل کا الیکشن بھی لڑا مولانا فضل الرحمان نے, ان کا بیٹا بھی وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, تنخواہ بھی لے رہا ہے, اور وہ جو ہے تو کہتے ہیں کہ جی اسمبلی جعلی ہے. اسمبلی جعلی ہے اپنے عمل سے دکھاؤ, تو استعفیٰ دو, الیکشن دوبارہ لڑو. یہ مجھے بتائے گا شبلی صاحب, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے جو اس الیکشن کیمپین چلی, الیکشن کیمپین تو بڑی میسو تھی, لیکن جس طرح کی زبان استعمال ہوئی جو آج کل جلسوں میں ہو بھی رہی ہے دونوں طرف سے, میں آپ سے اوپینین لینا چاہوں گا. آپ سمجھتے ہیں کوئی حدود و قیود طے ہونی چاہیے, چاہے وہ ان کی طرف سے ہو یا آپ کی طرف سے؟ نہیں, دیکھیں ہمیں جانا پڑے گا. دیکھیں ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ فٹ بال کے گیم میں ہم پاؤں سے کھیل رہے ہوں اور اپوزیشن پاؤں اور ہاتھ دونوں سے بال کو روک رہی ہو. اس طرح ہو نہیں سکتا. آپ نے جانا ہے ہسٹری میں کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے کہ اس طرز سیاست کو فروغ دیا. نمبر 1 پاکستان مسلم لیگ نون. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ بے نظیر بھٹو کی تصاویر, غلط تصاویر جہازوں سے پھینکی نیچے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہ اسمبلی کے فلور پہ ہماری ایم این ایز کو کچھ کہا. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہ پرائم منسٹر صاحب کی جو وائف تھیں جمائمہ, اس کے خلاف غلط باتیں کی, غلط مقدمے بنائے. اس کے بعد جو ہماری فرسٹ لیڈی ہیں اس کے بارے میں غلط زبان استعمال کی. اس کے بعد وہ آپ ٹھیک کریں, بٹ ایک سیکنڈ نا, مجھے آپ سننے دیں. پھر پیپلز پارٹی کا وہ ناصر حسین ہے کہ پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا, ان کا وزیر اطلاعات ہے. آپ بتائیں نا, دکھائیں شبلی فراز کو بھی دکھائیں, میں بھی وزیر اطلاعات ہوں. کون سی ایسی زبان استعمال کی ہے اس نے؟ تو خواتین کی اسمبلی بیٹھی ہوئی, اس نے کیا زومانی قسم کی بات کی تھی جس کے بعد اسے معافی بھی مانگنی پڑی, فورس کیا گیا اس کو معافی مانگنے پڑے. یہ لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کریں گے ہماری خواتین کے بارے میں, ہم تو ان کو نہیں چھوڑیں گے, ہم بالکل نہیں چھوڑیں گے. اس کا جواب ویسا ہی ہو یا اس کا جواب میں آپ لوگوں کا اپنا ایک معیار ہو؟ علی امین گنڈپور صاحب کی نے جو گفتگو کی اس پہ بڑا اعتراض تھا. نہیں, اس نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے. ان کا جی نہیں, کیا بات ہو گئی, قوم کا مال لگا ہے حصہ ہے. نہیں, دیکھیں قوم کا یہ تو دیکھیں نا, ہمارا تو یہ سٹینڈ اور یہ قانون اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جو بھی انہوں نے اثاثے بنائے ہیں, جس طرح سے انہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے, جس طرح سے انہوں نے اپنی شاخرچیاں کی ہیں. آپ پرائم منسٹر ہاؤس جائیں, ابھی آپ جا کے دیکھیں, پرائم منسٹر اپنے گھر میں رہ رہا ہے. ادھر جب تھا ان سے پرانے سٹاف سے آپ کسی دن آپ انٹرویو کر لیں کہ ادھر تو 30 لوگ 40 لوگ پورا خاندان بیٹھے ہوتے تھے, دعوتیں چل رہی تھی, ضیافتیں چل رہی ہوتی تھیں, ہر ایک کے پاس مرسیڈیز گاڑی دی ہوئی تھی. ہم ایک لائے ہیں, ایک سادگی لائے ہیں, ہم لائے ہیں. اگر ہمیں کوئی اس طرح کی کوئی گالی دے گا ہم نہیں چھوڑیں گے. ہم اتنے ہی ہماری خواتین معزز ہیں جتنی کہ ان کی خواتین معزز ہیں. کیا خواتین کو سیاسی گفتگو میں لانا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں ایک اصول تو طے ہو جانا چاہیے. میری بات سنیں, دیکھیں بے نظیر بھٹو تھی, سیاست میں تھی نا. جی بالکل تھی. مریم نواز نے ابھی سیاست شروع کی ہے, وہ بے نظیر بننے کی کوشش کر رہی ہیں, لیکن بے نظیر کا بیٹا اس کی طرح نہیں ہے تو یہ کیا ہوں گی. اچھا ٹھیک ہے, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو سیاست میں ہوں چلے ان کے بارے میں تو جو اونچ نیچ وہ بھی ادب کے دائرے میں رہنا ہوگا, نمبر 1. لیکن اگر جو لوگ سیاست میں نہیں ہیں, مثلا فرسٹ لیڈی ہے ہماری, وہ سیاست میں نہیں ہے, اس کے بارے میں آپ کیوں بات کرتے ہیں؟ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا. ہمیں عمران خان پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ بھئی آپ جو ہے نا, جو بے نظیر اس کے مریم کے بارے میں جو بھی بات کرنی ہے وہ ہماری خواتین ہی بات کریں گی. یہ کہا ہے پرائم منسٹر صاحب. بالکل, کیونکہ وہ نہیں سمجھتے کہ یہ اچھی بات ہے کہ خواتین کے بارے میں ہم
بات کریں. تو ایک طرف تو پرائم منسٹر کا سٹینڈرڈ ہے, دوسری طرف ہے باوجود اس کی کہ ان کی فیملی کو اٹیک کیا جاتا ہے. ٹھیک, تو اس طرح کی بات نہیں ہے. دیکھیں ہمارے بھی ورکرز ہیں, ہم بھی ورکرز ہیں, تو کوئی اگر ہماری لیڈرشپ پہ کوئی اس طرح کی بات کرے گا ہم اس کا جواب دیں گے. اب ذرا یہ کرونا وائرس, ظاہر بات ہے آج این سی او سی نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ کرونا وائرس کی دوسری جو لہر جو اس میں شدت آ رہی ہے, پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کم ہونی چاہیے. لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اسد عمر صاحب کو بھی ہم نے لاسٹ ویک انٹرویو کیا, ہمارا سوال یہی تھا کہ جب آپ حکومت این سی او سی کے پلیٹ فارم سے, این سی سی سے کہتی ہے تو کہتے ہیں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, تو پھر آپ لوگوں کو اس عمل کو خود کرنا ہوگا. حافظ آباد سوات کے جلسے ہوئے, اب پرائم منسٹر صاحب نے فیصلہ کیا رشا کئی کا نہیں ہو رہا, لیکن آج بھی اعتراض اٹھ رہا تھا کہ فیصلہ آباد میں وزیر اعظم صاحب ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے, گیدرنگ تھی لیکن لوگوں نے سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کی ہوئی تھی. اسی طرح مریم صاحبہ مانسیرا میں خطاب کرتی تھی. تو آپ لوگوں کی مورل ہائی گراؤنڈ اس وقت ہوگا کہ آپ لوگ خود نہیں کریں گے تو پھر آپ ان کو کہیں گے آپ بھی گریز کریں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے گجرانوالہ یا سوات یا اس کی جو کووڈ کا جو وبا ہے, تو اس کو ظاہر ہے کہ جو این سی او سی جس طرح سے اس کو مانیٹر کر رہی ہے, جس طرح شاندار طریقے سے پچھلے اس میں پہلی فیز میں کیا تھا, اسی طرح وہ کر رہی ہے. اور ابھی ہم نے دیکھا کہ اچانک ایک سپائک آئی ہے. اس سپائک کے لیے ہمارے پرائم منسٹر نے لاسٹ کیبنٹ میں, یہ نہیں جو یہ 2 دن پہلے ہوئی ہے, اس سے ایک ہفتہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم اپنا رشکئی کا جلسہ ہمیں منسوخ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ بات اس کی نہیں ہے کہ وہ نہ کریں, بات اس کی ہے کہ جس طرح کے خطرناک سطح پہ پہنچ چکا ہے یہ وبا, اس میں یہ ضروری ہے کہ چاہے ہم ہوں چاہے وہ ہوں یا کوئی بھی ہو, پرائم منسٹر کی بڑی کلیئر پالیسی ہے. انہوں نے مجھے ذاتی طور پہ بھی کہا اور کیبنٹ میں بھی کہا کہ ہم نے وہ ایکٹیویٹی جس میں کہ معاشی کوئی سرگرمی ہو اس کو الاؤ کریں گے ہم, اور گیدرنگ کے لیے مطلب فیکٹریز ہیں یہ وہ ہیں, وہ بھی ایس او پیز, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ ایکٹیویٹی جس میں کہ کوئی معاشی ایکٹیویٹی نہیں ہے اس پہ ہم بین لگائیں گے, اس کو ہم روکیں گے. ٹھیک ہے, اس کی اجازت ہم نہیں دیں گے. لیکن وہ تقابل پیش کریں نا, آج پی ایم صاحب مخاطب تھے گیدرنگ سے فیصلہ آباد میں. دیکھیں فیصلہ آباد کا میں دیکھیں آپ ایک طرف کمپیئر کرتے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ, کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ نہ تو یہ پھیلتا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ پورا اس کا فوٹیج دیکھیں تو میرا خیال ہے میں نے 2 یا 3 لوگ دیکھے جنہوں نے ماسک نہیں پہنے ہوئے تھے, باقی سب نے ماسک پہنے ہوئے تھے, نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ آپ جلسہ دیکھیں اور پھر ان کی ہٹ درمی دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں جی جلسہ کم وقت میں ہم جو ہے تو پشاور کا بھی کریں گے, تو پشاور میں کریں. افتخار صاحب کہہ رہے تھے سیکٹری اطلاعات میں, دیکھیں یار سیکٹری اطلاعات کہیں, وہ اب میں کیا کہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جلسوں سے ہم گھبراتے نہیں ہیں, ہم سے زیادہ بڑے جلسے کسی نے نہیں کیے, بینگ اے سنگل پارٹی. یہ تو 10-10 مل کے کرتے ہیں نا, ہم تو واحد پارٹی ہیں, اکیلی پارٹی ہیں. دیکھیں ہمارا سوات کا جلسہ, خیبر پختونخوا ماشاءاللہ ہمارا سٹرونگ ہولڈ ہے, وہ ادھر کوئی جلسہ کرے, ہمیں اس سے فکر نہیں ہے. آپ اجازت دیں گے؟ نو what I'm saying is کہ یہ نہیں ہے کہ ہم سیاسی طور پہ اس کو کچھ چیلنج سمجھ رہے ہیں, ہم کہتے کریں, لیکن ان کو اجازت نہیں ملنی چاہیے, چاہے وہ ہم کریں. اگر ہم رشکئی میں ہم نے خیبر پختونخوا میں کیا نا پہل, ہم نہیں کر رہے اور نہ ہم کریں گے, اسی طرح ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے. ریاست اور حکومت کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ پی ٹی ویورز کو بتائے گا, کیونکہ آج وہ کہہ رہے ہیں ہم 22 کو جلسہ کریں گے, ملتان میں 29 یا 30 کو کریں گے, لاہور میں بھی. حکومت کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیں حکومت کی حکمت عملی بڑی سمپل ہے, جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتا دی ہے کہ حکومت ہر اس ایکٹیویٹی کا جس کا کہ معاشی سرگرمی سے تعلق نہیں ہے اس کو الاؤ نہیں کرے گی. آپ روکیں گے ان کو؟ بالکل روکیں گے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دے سکتے بینگ ان دا گورنمنٹ کہ اس کی جانوں کے ساتھ, ٹھیک بات ہے, اور ایک ایسا ماحول کریٹ. دیکھیں الٹیمیٹلی تو بات یہی ہوگی نا کہ خدا نہ خواستہ لوگ اسپتالوں میں جائیں گے, اسپتالوں پہ پریشر پڑے گا, لوگوں میں ایک بے چینگی پھیلے گی, اور جو یورپ میں ہو رہا ہے. کیا وجہ ہے کہ یہی بات اگر اکراس دا ٹیبل بیٹھ کے آپ لوگوں کے چینلز آف کمیونیکیشن کیوں معطل ہیں اپوزیشن کے ساتھ؟ یہی بات جو آپ یہاں پر کر رہے ہیں, ایک آپ لوگوں نے پارلیمنٹری فورم بھی بنایا تھا کووڈ کے حوالے سے, پہلی فیز میں مجھے یاد پڑتا ہے, بالکل, اس کو کیوں نہیں فعال کرتے, ان کو بلایا جائے, ان کو بتایا جائے کہ یہ سیکنڈ فیز ہے. ابھی میں آپ کے پروگرام پہ آنے سے پہلے میری اسپیکر صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ یہ جو پارلیمنٹری گروپ تھا جس میں کہ ہر پارٹی کے سینئر لیڈرشپ یہ اس میں اٹینڈ کرتے تھے, اور اس کے مطابق پھر ہم ان کی جو تجاویز ہوتی تھی اس کو این سی او سی میں لے کے جاتے تھے. اب بھی وقت آ گیا ہے کہ اس کو فعال کیا جائے. وہاں پہ پولیٹیکل لیڈرشپ جتنی بھی ہے, سینئر لیڈرشپ جو کہ تھی, وہ آئے اور وہ اپنی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے کہ وہ فیکٹس اینڈ فگر کی بنیاد پہ, اعداد و شمار کی بنیاد پہ ڈیٹا ان کے ساتھ کہ جی آپ دیکھیں یہ صورتحال ہے, اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, آپ کی پارٹی کا فیصلہ کیا ہے, لیکن
ہم نہیں چاہ سکتے. یہ کوئی دیکھیں وہ ریاست نہیں ہے کہ جس میں جس کا جو دل چاہے وہ اب کرے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا. تو اس میں ہم نے بالکل یہ کرنا ہے کہ ہم نے کوئی کھلی چھٹی نہیں دینی ہے کسی کا, بیکاز اگر تو ایک خاص گروپ کا تعلق ہوتا تو پھر جو کرتے ہیں ادھر پہاڑ سے نیچے چھلانگ مارتے ہیں ہمارے, لیکن لوگوں کو نہیں خراب کریں, لوگوں کو, عوام کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے ہم ان کو. چلیے, یہ تو آپ نے کہا کہ حکومت جو ہے ان کو اجازت اس حوالے سے نہیں دے گی, اور اگر وہ فورم جو ہے دوبارہ سے ری ایکٹیویٹ ہو جائے نہ دینی چاہیے. بالکل. ایک نقطہ ان کا یہ بھی تھا کہ جو فورم سے مجھے یاد پڑتا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے خطاب کیا تھا, پھر وہ خطاب کر کے چلے گئے تھے. شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب پروٹیسٹ میں ہٹ گئے تھے. تو کیا اگر دوبارہ فورم ری ایکٹیویٹ ہوتا ہے, کیونکہ اسد کیسر صاحب جو اسپیکر ہیں, محترم ہیں, انہوں نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی بھی میٹنگ طلب کی تھی, لیکن پی ڈی ایم میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا تھا. تو کیا ایسی سطح پہ پرائم منسٹر کی سطح سے کوئی انیشیٹو آ سکتا ہے؟ دیکھیں, ایوری تھنگ از پاسبل ان پالیٹکس ایز فار ایز وی ڈو ناٹ, ہم اپنے جو بنیادی نظریہ ہے ہمارا اس کو ہم کمپرومائز نہ کریں. ہاں, اس کو نہ کریں کمپرومائز, لیکن جو نیشنل ایشوز ہیں. یہ تو پرائم منسٹر صاحب نے اپنی پارلیمنٹ کی فلور پہ کہا اپنی لاسٹ اسپیچ کہ ہم ہر ایشو سوائے کرپشن پہ اس پہ ہم اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہیں. لیکن آپ کے اسی نشست پہ آپ کو ہمارے پاس آئے تھے سینیٹر ولید اقبال صاحب, انہوں نے ہمیں بتایا کہ پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ میں ان سے اس لیے ہاتھ نہیں ملاتا کہ میں ان کو ڈگنیفائی نہیں کرنا چاہتا. تو آپ بھی روایات سے واقف ہیں؟ نہیں, میں بالکل, دیکھیں نا, اور یہ سٹینڈ ان کا ہے اور یہ رہے گا. اچھا, اب یہاں پہ بات ہاتھ ملانے والی نہیں ہو رہی ہے, اور دوست یا ہوتا مکالمے کی, مکالمہ تو ہو سکتا ہے, دوست ہوتا نہیں اور ہاتھ ملانے والا. آپ نے وہ شاعرانہ حس جو ہے اس کا استعمال کیا. دیکھیں نا, یہ تکلفات کی بات ہے, اس میں نہیں پڑیں. اصل چیز کیا ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے, جو بھی اس کے ارکان ہیں, جو بھی لیڈرشپ ہے, مقصد فیصلے یہ نہیں ہے کہ کس نے آنا ہے کس نے نہیں آنا. ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم پھر کہیں کہ جی نواز شریف وہاں سے اٹھ کے آئے. وہ تو اب آپ کو لانا چاہیے, کینن کے ساتھ آپ کو لانا بھی چاہیے, کیونکہ آپ لوگوں نے خود اعلان کیا, پرائم منسٹر صاحب نے تو کہا تھا کہ مجھے اگر خود بھی جانا پڑے تو میں برطانیہ اور جا کے لے کر آؤں گا. وہ کر رہے ہیں انشاءاللہ, آپ دیکھیں گے. اچھا, آپ خیال میں آپ لوگ لے کر آئیں گے, کیونکہ آج تو ہر چیز تو میڈیا پہ شیئر نہیں کی جا سکتی ہے نا. ٹھیک ہے. اب تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ مہنگائی کے حوالے سے, کیونکہ آپ نے کل بھی پریس کانفرنس کی تھی, ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب موجود تھے, آج بھی آپ نے کہا ہے, مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ جو کچن آئٹمز ہیں ان کی قیمتوں میں کمی شبلی صاحب کیوں کر نہیں آ رہی؟ سٹیبل ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں روپے کی قدر میں مضبوطی آ رہی ہے, ڈالر نیچے آ رہا ہے, لیکن یہ قیمتیں ٹس سے مس نہیں ہو رہی, نیچے نہیں آ رہی. اس کو کیسے کلائم ڈاؤن کیا جائے گا؟ نہیں دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے نا کہ جو کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں, ظاہر ہے کہ وہ اس میں ایک کافی تکلیف پہنچی ہے عوام کو, اور یہ ہمارے لیے اس سے زیادہ تکلیف دہ ہے, اس لیے کہ بینگ اے پولیٹیکل گورنمنٹ ہم یہ چیز افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے عوام ہوں, خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ مڈل کلاس اینڈ بلو, جی ٹھیک ہے, اس کو یہ ایک پوری جو ایک سپلائی چین کی ڈسرپشن ہوئی ہے, بیکاز فلڈز آ گئے, کہیں پہ بارشیں ہو گئیں وقت سے پہلے, وغیرہ وغیرہ مختلف وجوہات تھیں جو کہ کبھی نہ کبھی آتی ہیں. آپ پرانے ادوار لوگ ہم بھول جاتے ہیں. فیکٹس اینڈ فگرز پہ آپ دیکھیں تو ایک وقت تھا جس میں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں, نون کی حکومت میں جو انفلیشن تھی وہ انتہائی اونچے اس پہ تھی, لیکن یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں نا, بنیادی چیزیں کیا ہیں, اسیشل وہ ہے, چینی ہے, گھی ہے, آٹا ہے, یہ چیزیں جو ہے نا ان کی قیمتیں نیچے آنا شروع ہو گئی ہیں. جو امپورٹڈ چینی ہے وہ آپ کو مل رہی ہے یوٹیلیٹی سٹورز میں 68 روپیز کی. معیار پہ اس کے سوالات اور ہوتے ہیں. دیکھیں معیار, یہ ایک چیزیں وہ ہیں کہ کچھ نہ کچھ اس میں سے ہم نے کیڑے نکالنے ہیں. بات یہ ہے کہ جو چینی امپورٹڈ جو چینی ہے, میں بالکل یوز کرتا ہوں, یوٹیلیٹی والی. میں تو سچی بات ہے کوئی چینی استعمال نہیں کرتا ہوں. صحیح ہے, سچی بات ہے. ابھی آپ کے سامنے نہیں, آپ کے سامنے آپ نے, نہیں میں نے کہا آپ یوز کریں گے خود سے, کیونکہ ہوتا ہے نا ایسے. وائی ناٹ, میں مٹھائی کھاتا ہوں, اس کا میں بڑا شوقین ہوں, آئی ایم شور کہ اس میں ڈلتی ہے. دیکھیں کوالٹی, بلکہ یہ زیادہ سویٹ ہے, تو یعنی کم استعمال, اگر جو 2 چمچ ڈالتا ہے وہ 1-1.5 چمچ میں اس کا کام ہو جائے گا. دیکھیں نا, ہمارا کام یہ نہیں ہے, ہماری تو اپنی شوگر بنتی ہے, وہ الگ بات ہے کہ جو ہماری شوگر بنانے والے ہیں وہ سارے سیاست میں ہیں. اب کچھ کھرے آپ کی طرف بھی جاتے ہیں جو اپوزیشن نہیں, کیا جاتے ہیں ہمارے, ہم نے تو کوئی صاحب ہیں, خسرو بختیار صاحب ہیں. نہیں, دیکھیں اگر آپ نے کوئی وہ نہیں ہے, ایز لانگ ایز کہ آپ اپنی کام دیانتداری سے کر رہے ہیں, تو کسی بھی پروفیشن میں, چاہے وہ شہباز شریف ہی کیوں نہ ہو. لیکن چینی جو ہے تو آٹا ہو گیا. اب دیکھیں نا, ہم نے جو منگوائی ہے, یہ ایک میجر ہے نا جو حکومت لے سکتی ہے کہ ایک چیزوں کو کم کرنی, ہم نے امپورٹ کی. پر وقت نہیں کر پائے, اس وجہ سے شاید قیمتیں زیادہ ہو گئیں.
دیکھیں کچھ چیزیں جو ہے نا کچھ آپ کے تخمینے جو ہیں وہ شاید ہمارے تخمینے کی 17 بات لاکھ نہیں ٹن جو ہے وہ کم نہیں، پڑ گئی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں. دیکھیں ڈیمانڈ سپلائی نہیں ہے، وہ بارشیں ہو گئی تھیں کے پی میں. دیکھیں نا، سب سے پہلا پنجاب ہے، اس کے بعد سندھ ہے، اس کے بعد کے پی ہے، اس کے بعد بلوچستان ہے اس کی پیداوار کے اس میں. اب ہمارے یہاں بارشیں ہو گئیں، ہماری ہم جو پروڈیوس کرنا چاہتے تھے وہ ہم پروڈیوس نہیں کر سکے، تو وہ شارٹ فال آ گیا. وہ شارٹ فال آ گیا. پھر ادھر سندھ نے کیا کیا کہ انہوں نے گندم ریلیز کرنا چھوڑ دی. نہیں ریلیز کی تو قیمتیں بڑھ گئیں، اور جو ڈسرپشن ہوئی وہ پنجاب سے جو ہے تو اوپر جانے لگی، بیکاز 500 روپے کا فرق تھا پنجاب کی قیمت میں اور سندھ کی قیمت میں. انہوں نے ریلیز نہیں کی، انہوں نے اس قسم انہوں نے سیاست کھیلی اس پہ. نتیجے کامن مین کو تو چیز مہنگی پڑی نا. وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اندر کی سیاست ہو، لیکن میں ایک عام آدمی کے پرسپیکٹیو سے کہہ رہا ہوں. دیکھیں نا، لیکن یہ تو پولیٹیکل ہٹ تو آپ کو پڑتی ہے، ہمیں پڑتی ہے. بالکل بالکل. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ عارضی ہے، اس میں آلریڈی کمی شروع ہو گئی ہے اور یہ مزید نیچے جائے گی. یہ ایک کیا سکلکل میکینزم چیز ہونا ہے. چاہیے شبلی فراز صاحب؟ لوگ دیکھیں جانیں میکینزم تو ہونا چاہیے لوگوں کی کہ جیب کے مطابق ان کو چیزیں دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں آپ بھول رہے ہیں یہ مافیاز اتنے کیوں نہیں. سر دیکھیں اٹھا لیتے ہیں؟ مافیاز نے انہوں نے پرورش یا یہ بڑے ہوئے ہیں کس کی حکومتوں میں؟ یہ پچھلی 2 حکومتوں میں ہوئے ہیں، بیکاز یہ حکومتوں میں رہے ہیں ہمیشہ سے، 80s سے رہے ہیں، 40 سال ہو گئے ہیں ان کو حکومتوں میں رہتے ہوئے. تو جب یہ کام خود کرتے ہیں، جب آپ خود کرپشن، اب عمران خان کے نیچے کوئی وزیر کر لینا، کوئی بھی پتہ چلے کہ ایون اس نے گاڑی 1 سے 2 کی ہے، اس کی خیر نہیں ہے. تو اینڈ ہی از سیٹنگ ایگزامپل بائی ہمسیلف نا. یا تو ہونا کہ وہ ایک ایسی چیز جہاں پہ کہ اگر آپ آج اپنے اسٹیشن میں یا جو بھی ہے کاروبار میں اگر آپ بھی لوٹ مار شروع کر دیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ نیچے والے پھر خاموش رہیں گے؟ وہ بھی کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ کلچر فروغ اس طرح دی ہے کہ پھر یہ لوگ بڑے پاورفل ہو گئے ہیں. ان لوگوں نے اربوں روپے بنا لیے ہیں. اگر آپ اسی بیانیے پہ آپ کو ووٹ پڑا تھا. بالکل. اب سوال یہ ہے کہ 2.5 سال کے بعد یہی آج بات ہو، جب آپ سے سوال کرتے ہیں، اگر آپ کہیں گے کہ جی یہ اس کی ٹھیک ہے، اس کا بیک گراؤنڈ سے تعلق بنتا ہے، لوگ تو شبلی فراز صاحب نتائج چاہتے ہیں. دیکھیں نتائج، پہلی بات تو یہ ہے نا کہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے یوں کیا اور چیزیں ہو گئی. آپ کو پتا آج یہی مریم صاحب آپ پہ کہتے ہیں کہ ان سے جب پوچھا یہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی نہیں کا چراغ ہے. مریم کی تو آپ بات ہی نہیں کریں نا. اس وقت آپ کی مخالف ہے نا. نہیں مخالف وہ چھوڑیں یار. کوئی دیکھیں عمران خان نے بنائی ہے نا اپنے زور بازو پہ پارٹی بنائی ہے، 22 سال کی سٹرگل کی ہے. وارث ہے نا نواز شریف کی. وہ تو سیاسی یہ سارے وارث ہیں. کون ہے جو کہ وارث نہیں ہے؟ بلاول کیا ہے، وہ کیا ہے؟ یہ وراثتی وہ ہیں. اسی لیے تو اس ملک میں جمہوریت نے ترقی نہیں کی کہ جبکہ ایک پولیٹیکل پارٹیز میں اب عمران خان کی اگر اس میں تو کوئی اس کا رشتہ دار نہیں ہے، اس کی تو اولاد نہیں ہے اس کی، وہ بلا سکتا تھا کہ جی آئیں میرا آپ جانشین بنے. نو، ہماری تو پارٹی یہ اس میں اگر جمہوریت نے ترقی نہیں کی ہے، جمہوری ادارے نہیں بن سکے، اس کی ڈائریکٹ ریسپانسبلٹی ان پہ ہے. اس لیے کہ انہوں نے اپنے اس کو وراثتی رکھے اور اپنی ڈکٹیٹرشپ قائم کی پارٹی میں کہ باہر کا کوئی آ نہیں سکتا. وہ ادھر اسفندیار ہے، وہ بیکاز باپ دادا وہ تھے. ادھر جو ہے تو یہ فضل الرحمان ہے، ان کے والد صاحب تھے. ادھر جو ہے تو نواز شریف ہے، اس کی فیملی. یہ کیا ہے؟ یہ کوئی بادشاہت تو نہیں ہے. شخصیتی جماعتیں. یہ شخصیتی جماعتیں نہیں. لیکن آپ لوگ خود بھی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے علاوہ پی ٹی آئی. نو سوری دیکھیں پی ٹی آئی عمران خان کو خدا زندگی دے، لیکن وہ کوئی 1000 سال نہیں جیے گا، نہ ہم جیئیں گے. ٹھیک ہے نا. ہمارا ایک پارٹی کا سٹرکچر ہوگا جس میں بنے گی، اور اس میں اچھی پارٹیز بھی ہیں. جماعت اسلامی ہے، وہ ہیریڈیٹری پارٹی نہیں ہے. ایم کیو ایم ہے، وہ ہیریڈیٹری پارٹی نہیں ہے. تو یہ مختصر سی پارٹیز ہیں نا، چل تو رہی ہیں یہ. تو ان کا جو ہے اسی لیے کہ یہ ایک ایسا وہ مافیا بنا دیتے ہیں. یہ فیملیز خود بذات خود ایک بڑا مافیا ہے. لیکن آپ کو کمنگ بیک ٹو دیٹ پوائنٹ، آپ کے لیے میرے خیال میں زیادہ بڑا چیلنج یہی ہے کہ جو آپ کے وعدے ہیں، جو انشاءاللہ دیکھیں اگر ہم نے کورونا جیسی چیز کو اللہ تعالیٰ کی فضل سے، کرم سے، دنیا ہماری مثالیں دے رہی ہے. آپ کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، ہمارے ناظرین کو بھی آپ یاد کراتے رہیں کہ دیکھیں پوری دنیا ایک مشکل صورتحال سے گزر رہی ہے. امریکہ، یورپ، جو بہترین ممالک اکانومیز، آپ کی انڈیا کو دیکھ لیں کیا بری حالت ہے، کتنی مہنگائی کے حال ہے. یہ تو ہمیں اللہ کا بڑا کرم ہے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ لیکن یہ سخت وقت آتے ہیں قوموں پہ. ہماری پوری کوشش ہے کہ ہمارا جو لیڈر ہے وہ کسی لوٹ مار میں نہیں لگا ہوا، وہ سنجیدہ ہے. وہ ہر روز اس طرح جس طرح وہ ہر روز اور میرا خیال ہے گھنٹے میں وہ اس چیز کو مانیٹر کرتے ہیں. ہماری جو اور آپ سمجھ رہے ہیں اس مانیٹرنگ سپرویژن سے نتائج نکل رہے ہیں انشاءاللہ بالکل نکل رہے ہیں اور مزید بھی نکلنے چاہیے. دیکھیں جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ہیں یہ ان کا فرض بنتا ہے، جو کمشنر ہیں، جو ڈی سی ہیں، کہ وہ جو صوبائی حکومتیں 2 جگہ آپ کی موسٹلی دو ہر جگہ پہ. دیکھیں نا
اب سندھ میں اگر چیز ایک مہنگی ہے، سبزیاں مہنگی ہیں، اس میں حکومت فیڈرل کا کیا تعلق ہے؟ ٹھیک، لیکن یہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جی ادھر بھی مہنگائی ہے، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے کرپشن کی، کہتے ہیں یہ اس نے بھی کی ہے. یہ کیا وہ آرگومنٹ ہوا؟ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مہنگائی کا جو مسئلہ ہے یہ بنیادی طور پہ ہے صوبائی، ٹھیک ہے نا. لیکن جو پالیسیز ہیں وہ آپ نے لیول پہ ڈیسیجنز کرنے ہیں، امپورٹ کب کرنی ہے گندم، وہ بالکل آپ فیڈرل کے ہے. جو اسٹیمیشنز کس نے لگانے ہیں، ادارے بنے ہوئے ہوں گے. بالکل سپورٹ پرائس ہم نے بنانی ہے. چینی کی اگر کارٹل مل کے چینی کی قیمت خود سے آرٹیفیشلی انفلیٹ کر دے، اس کے خلاف کارروائی کرنی ہے. کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس جو سٹاکس ہوتے ہیں، اگر اس کا ایک سائنٹیفک میتھڈ نہ ہو اس کی سٹاک ٹیکنگ کا، اور کوئی کہے کہ جی میرے پاس 3000 بوریاں ہیں، دوسرا کہے 6000 بوریاں، اور ایکچولی ہوں 2000، کہتے ہیں جی اس کو ایکسپورٹ کرا دیں بیکاز سبسڈی ملتی ہے. وہ ایکسپورٹ کرا دی، بعد میں پتہ چلا کہ جی چینی تو ہے ہی نہیں. یہ کھیل کھیلتے ہیں نا لوگوں نے، کھیلا ہے اور یہ ہم اب پہنچ گئے ہیں. تو انشاءاللہ اور تھوڑا سا اپنی زرعی پیداوار کو بھی بڑھانا. بالکل، وہ تو بہت ہی فنڈامنٹل ہے. دیکھیں ہم آپ چائنا کے ساتھ 1650 آپ لوگوں نے فی من رکھی ہے، بہت سے لوگوں کی رہتی 1800 ہو جاتی، 2000 ہوتی، تو آپ کا کسان خود سے موٹیویٹ ہوتا. نہیں دیکھیں موٹیویٹ کا ہوتا. پھر اگر یہ ایک طرف تو یہ ہے نا کہ 1800 جس طرح کہ پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ 2000، حالانکہ انہوں نے پچھلے سال ایک دانہ بھی گندم کا نہیں خریدا. یہ پولیٹیکل سلوگنز ہیں. اچھا، یہ ڈویبل نہیں ہے. دیکھیں جب 2000 روپے کی آپ کریں گے تو آپ کو آٹا پھر کتنے میں ملے گا؟ وہ مہنگا ہو سکتا ہے. تو دیکھیں نا، ہم نے تو ایک کسان ہمارے بھائی ہیں، ان کے لیے ہمیں پوری سپورٹ، ہم نے ان کو بھی دی ہے 100 روپے کی سبسڈی، کہ ان کی جو کاسٹ ہے اس سے بھی 100 روپے ہم نے اس میں دی ہے، سو دیٹ ان کا مارجن بھی بن سکے، اور ایوری بڈی از ہیپی. کسی نے آپ نے نہیں دیکھا کہ کسی نے احتجاج کیا. 1-2 کوسچنز آن پالیٹکس پہ آپ سے فورن افیئر سے پوچھوں گا کہ آپ کا بیک گراؤنڈ انٹرنیشنل ریلیشنز کا بھی. سر پی ڈی ایم نے کہا ہے کہ وہ جلسے تو کریں گے، وہ کورونا کے آپ نے صحیح کہا کہ اس کی وجہ سے تو روکا جانا چاہیے، لیکن وہ آج بھی لانگ مارچ اسلام آباد آنے کی جو دھمکی ہے، اور یہ شبلی فراز صاحب کیونکہ بہت سے ناقدین کہتے ہیں کہ یہ رستہ پی ٹی آئی نے دکھایا ہے، اور اسلام آباد کے باسی، مجھے آپ کا جب پتہ چلا، مجھے بہت سے لوگوں نے کہا شبلی فراز سے پوچھے کہ یہ جو آئے اسلام آباد کے باسیوں کو اتنی مشکلات ہوتی ہے، فیض آباد پہ دھرنا ہو جاتا ہے، یہ تیسری دفعہ ٹی ایل پی کے آئے ہیں، ان کے ساتھ آپ کی معاہدات ہوتے ہیں. مجھے یہ ضرور بتائے گا کہ جو پتھراؤ ہوتا ہے پولیس و زخمی کے مقدمات کیوں اس میں آ جاتے ہیں؟ ہر معاہدے میں ہوتا ہے کہ تمام مقدمات ختم کر دیے جائیں. دیکھیں یہ بدقسمتی ہے، ایک ایسی صورتحال جب پیدا ہو جاتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کچھ ایشوز انتہائی سینسیٹیو بنا دیے گئے بالکل ہیں. ٹھیک ہے، اب اگر اس میں آپ ایک ہاتھ ڈالتے ہیں تو ہم نے ایک کامن گڈ دیکھنا ہے، ہم نے ایک جنرل گڈ دیکھنا ہے کہ ہماری پوری جو پاپولیشن ہے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور ملک بدنامی کا وجہ نہ بنے. ٹھیک ہے، اب اس طرح کی چیزیں ظاہر ہے کہ نہیں ہونی چاہیے، اور یہ ہوئی، اس کو ہم نے بڑے سوئفٹلی ریزالو کر لیا بنسبت جو لاسٹ ٹائم ہوا تھا، کافی اس طریقے سے یہ ہو گیا. لیکن جہاں تک کہ اپوزیشن کا تعلق ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں، دیکھیں لانگ مارچ 10 دفعہ کریں، 10 دفعہ کریں. ہم نے لانگ مارچ کیا تھا نا، ہم تو آ کے ادھر تک آ گئے تھے نا. 126 دن ہم رہے. کیا ہم نے حکومت کو ہٹا دیا؟ تو آپ خیال میں اب پی ٹی آئی نے ریلائز کی اس سے حکومت نہیں ہٹ سکتی؟ یہ ایسی ہے، دیکھیں نا، ہم تو اس کھیل سے گزرے ہوئے ہیں، ہم نے خود تجربات کی ہوئی. یہ جب انہوں نے شروع کیا تو پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ یہ اپنے آپ کو بند گلی میں لے گئے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ راستہ کتنا دشوار ہے. آپ آئے تھے مولانا فضل الرحمان نا، کتنے 6 دن کے بعد وہ پھر بھاگ گئے. تو یہ باتیں کرنی آسان ہے. سٹینڈ آف ہے، اس کا حل کیا ہے؟ سٹینڈ آف ایسے چلے گا ریسٹ آف دی ٹینیور؟ دیکھیں ان کا مقصد پتہ کیا ہے، سمپل ہے. نمبر 1 یہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ ان کو کوئی ریلیف ملے، بنیادی اصل وجہ یہ ہے. نمبر 2 پولیٹیکلی ریلیونٹ رہنے کے لیے یہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، ہارٹ ہٹنگ سپیچز کرتے ہیں. وہ تو اسٹیبلشمنٹ نام لے رہے ہیں، یعنی کرداروں کا، جس کی بنیاد پہ ان کی سیاست کھڑی ہوئی ہے، وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. ان کو شرم بھی نہیں آتی ہے. یہ کیسی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے. نواز شریف، مجھے یہ بتائیں یہ پروڈکٹ کس کے ہیں، پیداوار کس چیز کے ہیں؟ یہ اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں، وہ تو اب تو چے گویرا بنے ہوئے ہیں نا، وہ حقیقی جمہوریت کے علاوہ حقیقی جمہوریت. جب وہ مساق لا رہے ہیں، نہیں، مساق یہ تو دیکھیں پاکستان. نا، آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ لوگوں کو آپ ان کی اصلیت چہرے دکھائیں، کہ یہ جب باہر ہوتے ہیں تو پھر ان کو ہر چیز نظر آتی ہے کہ جی یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، بیکاز وہ خود ان کو باہر کر دیا، باہر ہو گئے ہیں، وہ عوام نے باہر کر دیا، ریجیکٹ کر دیا. یہ ریجیکٹڈ لاٹ ہے. اگر وہ اب کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ نے وہ سوالات کا جواب دیں جو کہ آپ نے اثاثے باہر بنائے ہیں، اربوں کے روپے کے اپارٹمنٹس میں آپ رہتے ہیں، وہ ان کی آپ بتائیں کہ کس طرح آپ نے خریدے. وہ جواب دینے کے بجائے کہتے ہیں جی جمہوریت خطرے میں، اور یہ اسٹیبلشمنٹ یہ ہے، اور عدالتیں یہ ہیں. یہ اس طرح نہیں ہوتا. اس طرح کے منافق یہ تو تب ہوتا ہے جب آپ کو 3 چانس ملے ہیں، 3 چانس.
ایک نہیں 3 چانس ملے ہیں. اس وقت آپ کی پھر سوچ کہاں تھی؟ ویسے آپ سمجھتے کوئی نیا عمرانی معاہدہ یہ ہونا کوئی چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں کوئی چارٹر نیا نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو بنیادی اگر عمرانی معاہدہ ہوگا اس کی بنیاد یہ ہونی چاہیے کہ یہ لوگ اپنی وہ مانے کہ انہوں نے یہ اس ملک کو لوٹا ہے, وہ پیسے یہ واپس لائیں. شاہد خاقان صاحب کہتے ہیں ٹروتھ کمیشن ایک ٹروتھ کمیشن تو تب بنائیں گے نا کہ جب یہ اس میں آئیں اور یہ کہیں کہ جی ہم نے یہ کیا تھا اور یہ جو ہے تو پیسے ہم واپس لے آئیں, ہم توبہ کرتے ہیں. فائن, ہماری ذاتی دشمنی کے ساتھ نہیں ہے. تو ڈائیلاگ ہو سکتا ہے. بالکل اس پہ ہو سکتا ہے. اچھا, اس پہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ ساری لوٹی ہوئی دولت کو لائیں, قوم سے معافی مانگے. ویسے وہ تو آپ لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ ان کی لوٹی ہوئی دولت آپ لوگ لے کر آئیں گے بالکل انتخابات میں. بالکل ہم کیونکہ یہ والنٹری طور پہ کہاں لائیں گے؟ اگر انہوں نے مبینہ طور پہ آپ کو بتایا لوٹی ہوئی کیوں لائیں گے؟ پھر انہوں نے سیاست بھی تو کرنی ہے نا. جنگ تو اسی کی ہے نا. یہ اس کو بچانے کے لیے سارے اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں. تو آپ کو اس سے اور نہ جمہوریت سے ان کو کوئی دلچسپی ہے, یہ جمہوریت ہے. لیکن آپ تو کہتے ہیں شبلی صاحب, آج بھی آپ نے کہا کہ ان میں تو دراڑیں پائی جاتی ہیں. بالکل اس لیے نا کہ ایک کوئی ڈیل کرنا. اب دیکھیں مریم کو دیکھیں, وہ کہتی ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے کہیں کہ ان کو گھر بھیجیں اور ہم سے پھر بات کریں. پیغامات بھی آ رہے ہیں. یعنی یہ تو ان کا وہ ہے کس طرح کی یہ ایک. تو پھر یہ سینٹ کی جو آئینی ترمیم ہے یہ کیسے ہوں گی اگر شبلی صاحب آپ لوگوں کی جب تو پھر اس کا مطلب وہ ترمیم جو ہے وہ ویسے ہی پیپر پی رہے ہیں؟ نہیں 2/3 چاہیے نا. دیکھ لیں یہ انشاءاللہ ہو جائے گا. وہ کیسے, یہ نسخہ کہاں سے آپ لوگوں نے بس یہ نسخہ آپ کو پتہ چل جائے گا جب یہ جس دن ہو جائے گا. یہ ہو جائے گا. ہاں بالکل ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا, امور خارجہ کی طرف تھوڑا سے آتے ہیں. یہ مجھے تھوڑا سا بتائے گا کیونکہ آپ کا انٹرنیشنل ریلیشنز کا بھی پس منظر ہے. یہ جو امریکی صدارتی انتخابات ہوئے ہیں, ویسے وہاں پر بھی فرسٹ ٹائم اب ایسا ہو رہا ہے کہ جو موجودہ صدر ہے وہ ماننے کو کنسیڈ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں جی الیکٹرانک ووٹنگ میں بھی دھاندلی ہوئی ہے. وہ نواز شریف بن گیا. تو پاکستان کے کچھ تعلقات میں بہتری آ سکتی ہے وتھ پریزیڈنٹ الیکٹ جو بائیڈن ایز پریزیڈنٹ آف USA, یا آپ سمجھتے ہیں جیسے پہلے حالات تھے پاک امریکہ کے نشیب و فراز والے وہی چلیں گے اینڈ ٹرانزیکشنل رہیں گے؟ دیکھیں اگر آپ کا سوال اس پہ ہے کہ جی کہ پہلے ریپبلکن تھا اب ڈیموکریٹ ہے تو کیا فرق ہوگا, تو میں وہ فیڈل کاسٹرو کا ایک فیمس سٹیٹمنٹ اس کو کہوں گا کہ یہ دو جوتے ہیں, ایک پیئر آف شو ہے, فرق کوئی نہیں ہے, ایک لیفٹ کا ایک رائٹ کا ہے. لیکن بنیادی جو چیز ہے, امریکہ ہمیشہ اپنی نیشنل انٹرسٹ کو پرسو کرتا ہے, جو کہ کرنا چاہیے. یہ کام ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کی نیشنل انٹرسٹ کو ہم نے آج وہ باراک اوباما نے بتایا کہ جی سب سے مشکل کام یہ تھا کہ میں نے پاکستانی پریزیڈنٹ کو کال کرنی ہے. ایگزیکٹلی. اور پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے کہا کہ وٹ ایور دی کانسیکوینسز اٹس اے گڈ نیوز. دیکھ لیں اب ان کا جو چونکہ وہ تو ایک جمہوری سوچ رکھنے والے تو ہیں نا, چاہے جو بھی ہیں, ان کی اپنی نیشنل انٹرسٹ ہیں. اب جب وہ کہہ رہے ہیں, اس میں کہا کہ جو سوال اٹھائے گا ان کو جو سب سے زیادہ چیز جو ڈسٹرب کر رہی تھی فون کرنے سے پہلے کہ وہ ساورینٹی کا ایشو اٹھائیں گے. obviously کمپرومائز ہوئی. اور ان کی سرپرائز ان کے لیے دیکھیں کہ جی اسد زرداری نے کہا کہ جی آیا نو. یہ دیکھیں یہ قوموں کی رسپیکٹ اس طرح نہیں ہوتی ہے. یہ کیوں اس طرح بیہیو کرتے ہیں؟ یہ ملک کے لیے نہیں بیہیو کرتے ہیں. اگر ملک کے لیے بیہیو کرتے ہیں تو ملک کی جو وہ ہے سینکٹیٹی ہے, جو انٹیگریٹی ہے, جو کہ ملک کا جو وقار ہے, جو ساورینٹی ہے, اس پہ کیوبا اتنا سا ملک ہے. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی آپ نے زرداری صاحب کی بات کی, میں تھوڑا پیچھے لے جاتا ہوں. مجھے بھی یاد ہے اس وقت سیکریٹری آف اسٹیٹ کالن پاول تھے, انہوں نے بھی کہا کہ 9/11 کے بعد جو ہم نے سفارشات رکھی, ہم نے کہا 7 لگا دیتے ہیں, کوئی ایک شرط پہ نہیں مانے. وہ اس وقت کے صدر پرویز مشرف صاحب نے 7 مان لی تھی. تو یہ ہمارا کیوں نیشنل کریکٹر بن گیا؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چاہے فوجی آمر ہوں یا جمہوری صدر ہوں, ہر ایک کا اپنا ایک وہ ہے. کچھ اگر جنرل پرویز مشرف نے کیا تو اس نے لیجیٹیمیسی حاصل کرنے کے لیے کیا, کیونکہ وہ اس کو پتا تھا کہ دیٹ واز ہز ویک ایریا. اگر نواز شریف اس طرح کرتا ہے جس طرح کہ وہ کارگل سے پھر ادھر بھاگ کے چلا گیا, کلنٹن صاحب کے پاس, ٹھیک ہے, اس میں یہ تھا کہ ان کی اپنی ایک تو اپنے اقتدار کو بچانا. اور میں یہ آج مختلف جگہوں پہ میں نے کہا ہے کہ ان کا جو مقصد ہوتا ہے اقتدار کا وہ کاروبار ہے, اقتدار برائے کاروبار. پرائم منسٹر عمران خان واز ویری ہیپی جب ان کی ملاقات ہوئی تھی موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے, اور ان کا تھا کشمیر میں مسالت کرائیں گے, تو آپ لوگ بھی خوش آئے تھے, لیکن اس پہ بھی کچھ چیز پیش رفت نہ ہو سکی. ہم نے دیکھیں وہ اس لیے کہ ان کی جو امریکہ کی جو ان کے ساتھ جو انڈیا کے ساتھ جو ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, تو میرا خیال ہے کہ وہ اس کے آڑے آئی ہے. اور انہوں نے ایک ریجنل پالیٹکس بھی ہے, جو پولیٹیکل سچویشن بھی ہے, ہمارے چائنا کے ساتھ ہماری الائنمنٹ ہے,
وہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ کی ہوئی بیعت ہے. پر دو سپر پاورز کے ساتھ تعلقات تو استوار کیے جا سکتے نہیں ہیں. دیکھیں Not at the استوار تو expense of بالکل one نہیں another. کرنے تو ہمارے سارے ملکوں کے ساتھ ہمارے فرینڈلی تعلقات ہونے چاہیے اور ہماری کوشش بھی یہ رہتی ہے. لیکن وہ جسے کہتے ہیں کہ ہمیشہ کوئی ایک زیادہ پریفریبل ہوگا کسی بھی اس کے لیے ہمارے لیے ایکس کنٹری فیوریبل ہوگا یا ہمیں پریفرنس ہم اس کو دیں گے اور کسی اور کے لیے اور ہوگا. تو انہوں نے شاید اس کو زیادہ وہ کیا ہے پریفر کیا کہ وہ اس چیز کو, لیکن انہوں نے کوئی ایسی مخالفت بھی نہیں کی کہ جسے ہم کہیں کہ جس طرح لیکن دیکھیں وہ کہتے ہیں ان کے دور اقتدار میں آرٹیکل 370 اور 35 سے منسوخ کر دیا بھارت نے, تو ایک بہت انتہائی اقدام اٹھا لیا. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ بھی ہم نے ساتھ میں دیکھنا ہے کہ جو نئی حکومت آ رہی ہے ہم چاہیں گے کہ ہم ان کے ساتھ بھی ہمارا ایک دیکھیں جو پریزیڈنٹ بائیڈن ہے, پریزیڈنٹ الیکٹ بائیڈن, ان کی جو اگر آپ پوری جو تاریخ دیکھیں تو انہوں نے بڑے پرنسپل سٹینڈ لیے ہوئے ہیں اپنے پولیٹیکل کریئر اور میں. اس کتاب میں جو میں ریفر کر رہا ہوں انہوں نے کہا تھا کہ یہ اس وقت وائس پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے اپوز کیا تھا کہ نیوی سیلز نہیں بھیجنے چاہیے اپنا بات. It can turn into a very different situation. بالکل بالکل. اور انہوں نے اپنے ساؤتھ افریقہ کے بارے میں مختلف ملکوں کے بارے میں ان کا بڑا ایک پرنسپل سٹینڈ رہا ہے. تو اس لیے ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ الیکٹ بائیڈن آئیں گے تو وہ اسی پرنسپل کی بنیادوں پر, ایون ہمارا کشمیر کا جو ایشو ہے وہ تو کسی بھی اس میں اصول کی بنیاد پہ, ہم بھی اصول کی بنیاد پہ کھڑے ہیں نا کہ وہاں کے لوگوں کو یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز کے مطابق حق خود ارادیت دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو پرنسپل سٹینڈز کو اگر وہ سپورٹ کریں, ہم یہی امید کرتے ہیں کہ ہماری انگیجمنٹ کا یہی ایک وہ ہوگا, راستہ ہوگا کہ جس میں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کا ایک اپنا ایک انٹرسٹ ہے اور انہوں نے اپنی ایک ساری لائف میں ایک پوزیشنز لی ہوئی ہیں. تو وہ کشمیر بھی میں ہم امید یہی کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں گے. میں چاہوں گا کہ اگر افغانستان چونکہ پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں تو اس پہ ہم کچھ سمجھیں کہ جو پاکستان نے کردار ادا کیا, ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر عبداللہ بھی پاکستان آئے, حکمت یار بھی پاکستان آئے, اب پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں, ان کو دورے کی دعوت دی ہے. کوئی کنٹینیوٹی رہے گی؟ امریکہ نے ڈرا ڈاؤن کا مزید آج اعلان کیا ہے افواج نکالنے کے حوالے سے, تو کہیں کیونکہ کچھ روز قبل DGISPR اور وزیر خارجہ نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں واضح طور پہ ہمیں سامنے آیا کہ 87 اڈے ہیں جو دہشت گردی کے ٹریننگ دے رہے ہیں پاکستان کے خلاف, اس میں 22 کے قریب افغانستان میں بیسڈ. بالکل بالکل. یہ دیکھیں اب جہاں تک کہ افغانستان کا تعلق ہے, دیکھیں جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم سے زیادہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا کہ افغانستان میں امن آئے اور وہاں پہ ایک سٹیبل حکومت آئے. جس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہمسائے ہیں وہ, اور اگر وہاں پہ پیس نہیں ہوتا تو ادھر بھی اس کا آؤٹ پور ادھر بھی ہوگا, ہمارے ملک میں بھی آئے گا. اور آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا سے آپ کا بھی تعلق ہے, میرا بھی تعلق ہے. تو جو پرائس پے کی گئی ہے وہ بہت ہائی پرائس پے کی گئی ہے. تو ہماری پہلی انٹرسٹ یہی ہے کہ افغانستان میں ایک پائیدار اور ایک سب سٹیک ہولڈرز کو مل کے وہاں کی سٹیبل ایک حکومت بننی چاہیے. وہاں کا خطہ ہمارے خلاف نہ استعمال, اس کو کیسے انشور کیا اس کو بھی دیکھیں نا, جب آپ لیکن اب کا اللہ نظر کی بات آتی ہے, TTP کے کنسورشیم کی بات آتی ہے, ان کا اکٹھ بنتا ہی وہاں پر ہے. بالکل. دیکھیں نا, اسی لیے ہم نے زیادہ انگیج کرنا ہے افغانستان کو, اور ہم نے اس کو انڈیا کے جو ادھر مس یوز ہو رہا ہے یا جو غلط وہاں پہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, یہ تو پہلے بھی کہا تھا اور ابھی تو اس کے ثبوت بھی مل گئے ہیں جو کہ فورن آفس میں DGISPR اور فورن منسٹر صاحب نے وہ شیئر بھی کیے تھے ساری دنیا کے ساتھ. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم نے ان کو باور یہی کرانا ہے کہ جی آپ کی ہماری زمین آپ کے خلاف نہیں استعمال ہوگی اور آپ کی زمین ہمارے خلاف نہیں استعمال ہونی چاہیے. تو یہ انگیجمنٹ کا ایک پروسیس ہے جس میں کہ پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں, اور آئی ایم شیور کہ ایک طریقہ یہ بھی ہے جو کہ ہمیشہ آیا ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ ایک ہسٹورک تعلق ہے. مختلف وجوہات کی وجہ سے اوپر نیچے ہمارے تعلقات ہوئے ہیں, لیکن وہ بھی اس وجہ سے ہی ہوئے ہیں کہ جو انڈیا ہے وہ ہمیشہ اس کی کوشش رہی ہے کہ وہ ہمیں ڈی اسٹیبلائز کرے اس راستے. ٹریڈ ایک سب سے بڑا پورٹنٹ ہتھیار ہے جو کہ ہم استعمال کرنا چاہ رہے ہیں, جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو ٹریڈ منسٹر ہیں رضا داؤد صاحب, وہ آلریڈی افغانستان میں. تو جب ٹریڈ ہوگا دونوں ممالک میں, تو جب ہماری کامن انٹرسٹ بن جائیں گی تو پھر یہ جو مشکلات ہیں یہ بھی دور ہو جائیں گی. ٹوورڈز دی اینڈ میں چاہوں گا, کیونکہ آپ نے PTV کا 2 دفعہ ذکر کیا, آپ وزیر اطلاعات بھی ہیں, شبلی فراز صاحب, پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا ٹرن اراؤنڈ کریں گے PTV کو, BBC کی طرز پہ بنایا جائے گا. تو کچھ بتائیں گے آپ کا کیا ویژن ہے اور کہاں پر پہنچا ہے, کس نہج پہ ہے؟ دیکھیں اس کی آپ کو مجھ سے زیادہ خبر ہے کہ PTV میں
بڑے فائنینشیل ایشوز ہیں, بڑے ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں, جس طرح کے اور اداروں کو اگنور کیا گیا پاس گورنمنٹس میں, ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ تو یہی ہوگا جو کہ آپ کے سامنے ہے. اب ہماری کوشش یہ ہے کہ یہاں کے جو ملازمین ہیں ان کو بھی ہم نے ایک اچھے طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ میں اس چینل کو ہم نے ایک ایسا چینل بنانا ہے کہ جس کا رول صرف پاکستان میں وہ جو ایک عہد گزشتہ یا جو عظمت رفتہ تھی اس کو بحال کرنا ہے, بلکہ اس کی جو آؤٹ ریچ ہے وہ ہم نے انٹرنیشنل بھی کرنی ہے. کیونکہ دیکھیں اب میڈیا کا دور ہے, اور اس میں آپ کا جو خاص طور پہ جو اسٹیٹ کا ٹیلی ویژن ہے وہ جو ہے تو اس کا ایک بڑا ہی اہم رول ہوتا ہے. دیٹ از, اور بلکہ مطلب ہے سب چیزیں کوٹ ہوتی ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کی, ٹھیک ہے نا, کسی اور چینل کی کوٹ نہیں ہوتی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے, تو ہم اس کو اسی سطح پہ انشاءاللہ لے جانا کی کر رہے ہیں. اور میرا اپنا کوئی خبریں چلی تھی پرائیویٹائز کرنے کے حوالے سے؟ نہیں, بالکل نہیں. دیکھیں اسٹیٹ ٹی وی کو آپ کیسے پرائیویٹائز کر سکتے ہیں؟ خبریں آئی تھی اس لیے میں نے کہا نہیں, وہ خبریں تو وہ اس میں کسی حد تک کچھ غلط فہمی پیدا ہوئی تھی, لیکن اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ پی ٹی وی کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے. یہ بالکل درست نہیں ہے, اور ہم بلکہ اس پی ٹی وی کو اسی اس میں ہم جو ہے نا اس کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. پی ٹی وی کے معاملات عدالتوں میں بھی گئے ہیں, تو شبلی فراز صاحب اس کی وجہ سے ڈیسیجن میکنگ بھی التوا کا شکار رہتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی کیسز ہوئے ہیں وہ آپ ہی کے امپلائیز, جو پی ٹی وی کے امپلائیز ہیں, موسٹلی انہوں نے کیے ہوئے ہیں. تو یہ جب آپ اداروں کو بھی اس میں سیاسی بھرتیاں بھی کر دیتے ہیں, سیاسی اس کو لے رہے آتے ہیں, تو پھر نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجیکلی بھی بیکورڈ ہے. مطلب ہے کہ جو آپ کا جو اکوپمنٹ ہے وہ بالکل 19ویں صدی کا ہے, اس کو ڈیجیٹلائز ہونا چاہیے. آپ کا جو اینالاگ سسٹم ہے اسے چینج کرنا ہے, کیونکہ آپ نے اپنی آؤٹ ریچ بڑھانی ہے, آپ نے اپنی کوالٹی آف پروگرامز بہتر کرنے ہیں, اپنا کنٹینٹ بہتر کرنا ہے, اپنی پروڈکشنز کو بہتر کرنا ہے. آپ نے وہ جو ہمارا ہیلم آف افیئرز آپ کا ویژن ہے, آپ کا ایم ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. بالکل جی, بالکل, اور انشاءاللہ ہوگا. یہ ایک عدالتی اس کی وجہ سے, کمپلیکیشنز کی وجہ سے یہ کافی ڈیلے ہوا ہے, لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ کافی حد تک ریزالو ہو گئی ہیں. چلیں, تھینک یو ویری مچ شبلی فراز صاحب, آپ نے ہم سے گفتگو کی. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز صاحب نے, ہم نے ان سے ملکی سطح کے, عالمی سطح کے, علاقائی سطح کے, اور حتیٰ کہ پی ٹی وی کے حوالے سے بھی سوالات کیے. آپ نے ان کے جوابات سنے. ملکی سیاست, ملک کا سیاسی محاذ گرم ہے, بلا شبہ موسم سرما ہے, اور کووڈ-19 کی جو سیکنڈ ویو ہے, میں اینڈ میں ضرور یہ بات کروں گا کہ اس کا بہت شدت سے آن سیٹ ہو گیا ہے. ہم امید کریں گے کہ اس میں جو پولیٹیکل میچورٹی ہے اور سینٹی پریویل کرے گی, اور لوگوں کی جو جانیں ہیں ان کو زیادہ فوقیت دی جائے گی, اور ان کی اہمیت کو جانچا جائے گا. سیاست کے لیے بہت وقت ابھی پڑا ہے, اور اگر کچھ جلسے نہ بھی ہوں, جیسے آج منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ 2 جلسوں سے غالباً حکومت تو گھر نہیں جاتی. ہم نے جو پاکستان کی سیاست سے تو یہ سیکھا ہے, نہ ڈرنے سے. تو بہتر یہ ہوگا کہ اگر لوگوں کی جانوں کو پہلے بچا لیا جائے. سیاست کے لیے بہت سا وقت ہے. آپ کو یہ نشست کیسے لگی؟ فیس بک اور ٹویٹر پہ اپنی رائے سے مجھے ضرور وضع. انشاءاللہ زندگی صحت رہی تو آپ سے ملاقات ہوگی کل رات 10:05 تک. تب تک کے لیے سید انوار الحسن اور سچ کے ساتھ کی پوری پرشنڈنگ کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.